बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिज़म और होम्योपैथी सीरीज़ में आज हम स्टेफिसेग्रिया बच्चे या स्टेफिसेग्रिया होम्योपैथिक रेमेडी डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आर्टिस्टिक बच्चों की ही हम सारी अलामात डिस्कस कर रहे हैं। ये हम अलामात हर बच्चे की डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये अलामात हों, खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा सेटबैक आए, जिसका मैं बताऊंगा कि क्या क्या सेटबैक आए तो फिर इनकी ज़िंदगी वाज़े बदल सकती है। टेंडेंसी होती है, ये नहीं होता कि इन बच्चों सारों को ऐसे कोई मसाइल हों, अल्लाह ना करे। अहम बात यह है, ये आम बच्चों में भी, हमारे यहाँ आसपास जो बच्चे हैं उनमें भी होते हैं, उनमें भी यही मेडिसिन इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम्स या यही ज़िंदगी की जो अप्रोच है, ज़िंदगी का जो स्टाइल है, काम करने के जो तरीके हैं, सेहत के जो मसाइल हैं, एक ख़ास लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो फिर एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो स्टेफिसेग्रिया बच्चे, स्टेफिसेग्रिया इंसान इतने प्यारे होते हैं, लगता है कि दुनिया इन्हीं के सर पे कायम है। जितनी खूबियाँ किसी इंसान की आप सोच सकते हैं वो इन बच्चों में पाई जाती हैं, इन बड़ों में भी पाई जाती हैं। स्टेफिसेग्रिया बच्चे की जर्नी होती है ना, वो बड़ा होगा या बड़ी होगी तो वो अपनी इन्हीं मामलात को लेके आगे चलेगा या चलेगी। ये माइल्ड होते हैं, नरम, यील्डिंग, बातचीत मानने वाले, सॉफ्ट स्पोकन, डिसेंट, स्वीट, जेंटल, जो भी आप इनके नाम कहते जाएं, वेरी सेंसिटिव, रिफाइन, पोलाइट, टिमिड, मगर इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो इजीली ऑफेंड होने वाले होते हैं और इजीली वल्नरेबल होते हैं। यानी उनको थोड़ी सी बात इधर उधर करके, उनके खिलाफ करके उनको परेशान और डिस्टर्ब किया जा सकता है, उनको भड़काया जा सकता है, उनको अपसेट किया जा सकता है। आम तौर पर वो भड़कते नहीं हैं बेलमों, मगर अंदर रख लेते हैं। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स या बच्चों को, जब जो स्टेफिसेग्रिया होते हैं, उनको ये कहता हूँ, झगड़ा करना तो दूर की बात है, आप झगड़ा देख भी नहीं सकते, या आपका बच्चा बच्ची झगड़ा देख भी नहीं सकता। क्यों? झगड़े, वायलेंस, लड़ाई, आर्गुमेंट से उनका दिल धड़कता है। अगर वो रिस्पॉन्ड करें तो उनकी आवाज़ बदल जाती है। जज्बात सप्रेस करते हैं, इजहार करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? इसलिए कि जिस्म पे कंट्रोल लूज हो जाता है। ऐसे बच्चे और बड़े भी जब कभी आर्गुमेंट करते हैं, जब कभी झगड़ा करते हैं, जब कभी बहस करते हैं, बेलमूम उनकी आवाज़ रूहानसी हो जाती है, रोने की कैफियत हो जाती है। झगड़ा करने से उनकी तबीयत पे, मूड मिजाज पे, जिस्म पे इतना असर होता है कि उसके अंग अंग, सेल सेल से क्लैरिटी हो जाती है कि ये बंदा डिस्टर्ब है, ये बच्चा अपसेट है। वो अपनी बात अक्सर औकात गुस्से झगड़े में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, यानी रोना शुरू कर देंगे या आवाज़ ऐसी बदल जाएगी, जिस्म लरजना शुरू हो जाएगा, दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। अगर इनको करने पड़े बहस, लड़ाई, झगड़ा, तो बेलमूम जब ये ज़रा से बड़े होते हैं तो ये लिख के करते हैं। आजकल के ज़माने में टेक्स्ट पे ये बड़ी बहस करेंगे, फेसबुक पे बड़ी बहस करेंगे, सोशल मीडिया पे ये ठाफा कर रहे होंगे। अक्सर स्टेफिसेग्रिया होते हैं क्योंकि अमली ज़िंदगी में उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो बात ही नहीं करना चाहते। आप सब पूछें, यार मसला क्या है, बताओ बच्चे, क्या बात है बेटी, तो ये हमेशा यही कहेंगे, मामा कोई बात नहीं, मामा कोई बात नहीं पापा। उनके चेहरे पे लिखा होता है बहुत बड़ी बात है उनके लिए, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। और अक्सर इनको ये रिक्वायरमेंट इनकी होती है, इनको अलहदा छोड़ दिया जाए, यानी इनको छेड़ा ना जाए। जब ये डिस्टर्ब हों, अपसेट हों, गुस्से में हों, तो ये आमतौर पर दरवाज़ा बंद करके कुछ वक्त लेट जाते हैं, फिर घंटे डेढ़ के बाद ठीक हो जाते हैं। उस वक्त जब ये डिस्टर्ब होते हैं, आप उनको बातचीत करें, इनको समझाएं, प्यार करें, आप कहें क्या मसला है, मैं हल कर देता हूँ, मैं हल कर देती हूँ,
تو یہ اور ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ تھوڑی دیر کے لیے اکیلا ہونے کے بعد یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ غصہ بالکل نہیں کرتے، یہ غصہ جب کرتے ہیں تباہی کا کرتے ہیں، اور بالعموم اکیلے میں کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ دروازہ جاتے ہوئے ٹھا کر کے بند کریں گے، ان کا دل کرے گا اپنا موبائل، اپنی چیز پھینکیں، مکہ ماریں دیوار پہ، اپنے آپ کو ماتھے پہ ہاتھ کچھ ماریں۔ یعنی یہ اتنا زیادہ اپنے غصے سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا غصہ ہوتا ہے وہ تباہی کا ہوتا ہے، اس لیے یہ کنٹرول کے چکر میں رہتے ہیں، اس لیے یہ ایکسپریس نہیں کرتے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اگر غصہ کیا تو ہماری آواز، ہمارا اسٹائل ہم نہیں فیس کرنا ہے، ہم نہیں مصیبت بھگتنی ہے، اس لیے یہ بچتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا۔ اکثر بچے اپنی ماں کے ساتھ، جو ان سے کمزور ہو، بہن ان کے ساتھ یا بھائی ان کے ساتھ خوب لڑائی جھگڑا کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں پبلک کی، ان جرنل کی، پریکٹیکل لائف کی، اسکول کی، ان معاملات میں یہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ اینگری ہوتے ہیں، میں نے کہا ہے، بٹ ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ۔ اصل میں یہ در حقیقت یہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ اپنا شیئر کر سکے، غصہ، ناراضگی، اپسیٹنس، ایموشنز، کیونکہ اندر سے بزدل ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، ان کا سیلف کانفیڈنس نام کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ٹمڈ رہتے ہیں۔ اپنی ییلڈنگ پوزیشن سے، سافٹ سپورٹنگ سے، پیار بھری باتیں کر کے، ٹھنڈا میٹھا جی کر کے اپنا کام نکلوائیں، ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ٹیچر نے اگر تھوڑا نمبر دے دیے اور وہ انہوں نے 2 نمبر نہیں ملے ہوئے، کاؤنٹ نہیں ہوئے، تو یہ آپ زور لگا لیں یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ گڈ بوائے گڈ گرل کا امیج قائم رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ٹیچر کے ساتھ آرگو نہ کرنا پڑے، ٹیچر کو ڈسٹرب نہ کرنا پڑے۔ اپنے حق کے لیے یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے، حق چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو وہ واپس مانگ نہیں سکتے، اور حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی پیسے نہیں مانگ سکتے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو ہم خود ارننگ شروع کر دیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بچے بڑے ہو کے ذرا سا ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان بچوں میں سے ہوتے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو وہ پیسے نہ مانگیں۔ ماں باپ ان کو بہت مس یوز کرتے ہیں، اس لیے یہ ضد نہیں کرتے۔ کیسے مس یوز کرتے ہیں ماں باپ؟ تم تو میرے پیارے بچے ہو، یہ تو بہت اچھی بچی ہے، یہ تو بہت پیاری، یہ مان جاتی ہے، یہ بہت پیاری ہے۔ اس طرح پیار سے ان سے کچھ بھی کروا لیں، یہ مانتے چلے جائیں۔ ان کو بس گڈ بوائے اور گڈ گرل کا تمغہ ہر وقت چاہیے۔ روڈنس بہت ان کو ڈسٹرب کرتی ہے، چاہے وہ انڈائریکٹلی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ کسی کی نہ ہو۔ ان کو ہر بات پہ یہ لگتا ہے کہ ان کی بےزتی ہو رہی ہے۔ اکثر گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے بچے بعض اوقات یہ کہتے ہوں گے، ماما آرام سے بولا کرنا، پیار سے ڈانٹا کریں، ماما آپ تو گلی میں کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کزن بیٹھا تھا، آپ نے مجھے اس کے سامنے یہ کہہ دیا، صفائی والی ماسی موجود تھی، آپ نے یہ بات کر دی، مجھے سارے کزنز کے سامنے یہ بات آپ نے اس طرح کہہ دیا، آپ کو نہیں خیال آیا؟ وہ ایسی چیز پہ بے عزت ہو رہے ہوتے ہیں، اوفینڈڈ ہو رہے ہوتے ہیں، جو بالکل عام روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کی بہت بےزتی ہوئی۔ کیوں؟ فیئر آف پبلک اوپینین ان کے اندر کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ سوشل پوزیشن کے لیے یہ مارے پھرتے ہیں، بس ہر کوئی ان کو اچھا سمجھے۔ اتنی چھوٹی عمر میں جس کا کوئی حساب نہیں، 5-6 سال کی عمر میں بھی یہ ہر ایک کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ہر کوئی کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ مان جاتا ہے، یہ بہت پیارا ہے، بس اتنا ہی کہہ دینا ان کو کافی ہے۔ یہ کیفیت ان کو بہت ٹمڈ بنائے رکھتی ہے، ان کو ان کے اوپر اور پریشر ڈالے جاتی ہے، کیونکہ یہ نہ نہیں کر سکتے۔ ٹیچر کو بھی، گھر میں بھی، محلے میں بھی، ہر جگہ یہ بس ہاں کرتے نظر آتے ہیں۔ ان سے کچھ بھی کرواتے چلے جائیں، یہ کرتے چلے جائیں گے۔ ڈگنیٹی، رسپیکٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاگل پن کی حد تک ان کو بہت طلب ہوتی ہے۔
ان کے अंग अंग में अगर बेइज्जती हो कहीं भी किसी भी मरले पे वो अंग अंग पे असर करती है, यानी इनका सारी एनर्जी इनकी निचोड़ लेती है। ये इमोशंस को इंटेलेक्ट से सप्रेस करते हैं, यानी समझ समझा के दलाइल दे के उस वक्त बात करेंगे जब माहौल ठीक है, वेट करेंगे, सप्रेस करेंगे हर किस्म के इमोशंस को। दूसरे खुश रहें, मुतमईन रहें, राजी रहें, ये इनका मेन मोटो और गोल होता है। इनको डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड होती है और अवर्जन टू कंपनी होती है, इसलिए ये कंपनी में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ ओए तोए होगा, मुकाबलाबाजी होगी, झगड़ा होगा। ये अपने से बड़े बंदों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, यानी ये आंटियों बाजियों के साथ फिरते घूमते हैं अक्सर, क्योंकि वहाँ इनको होता है कि हमारी बेइज्जती नहीं होगी। और ये या बहुत छोटे बच्चों के साथ उनको फेवर करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि इज्जत बनी रहे। अपने हम उम्र लोगों के साथ, बच्चों बड़ों के साथ आमतौर पर ये बचते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो बात करने का, झगड़ा करने का, अपना हक लेने का, अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, अपनी बात पे अड़ने लड़ने का हौसला नहीं होता, जो कि हम उम्र में लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। ये बच्चे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि लेटड़ियाँ मार रहे हैं अपनी मनवाने के लिए बात। ये डिग्निफाई तरीके से मिल गई चीज़ तो मिल गई, नहीं मिली तो ये नहीं है इनको डिज़ायर नहीं होती। ये कुढ़ते हैं, मामा ने उसको तो दे दिया, मुझे नहीं दिया, पापा ने ये कर दिया, वो नहीं किया। ये कुढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं। ये चीज़ इनको आगे चल के बहुत डिस्टर्ब करती है। इमोशंस का सप्रेस, गुस्से का बहुत ज़्यादा सप्रेस, ख्वाहिशों का सप्रेशन, अपने हक को ना मांगने का आदत, ये चीज़ें मुतवातिर होते होते इनको बहुत सारे मसाइल में मुब्तला कर सकती है। इसकी तफसील मैं आगे बयान करूँगा कि फ़िज़िकल एलिमेंट्स एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन किस किस अंदाज में होती है और मेंटल प्रॉब्लम्स किस हद तक इनको वाज़े डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनको ऐसे बच्चों को ख़ास निशानी है, बहुत ख़ास पक्की, ये दिन में नहीं सोते। एक दफ़ा जब नींद से उठ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो एक और बात है, अवलन तो ये दिन में सोते ही नहीं, यानी दोपहर को नहीं सोते। अक्सर माँ बाप कहते हैं, ये बड़े भी कहते हैं, मेरे पास टाइम कहाँ होता है, मैं तो बहुत बिजी होता हूँ, दिन को नहीं सो सकता। कोरोना ने तो साबित किया ना, हर एक के पास खूब टाइम था। ये जब एक बार उठ गए फिर ये नहीं सो सकते। अगर सोएं किसी वजह से, मसलन रात भर सफ़र किया, मसलन किसी वजह से तबीयत रात को ख़राब रही और दिन को सोना पड़ा, सो नहीं सकते। मगर अगर सोएं किसी वजह से, सो जाएं, तो ये बहुत डिस्टर्ब उठते हैं। दोपहर को अगर ये सो जाएं तो इनकी तबीयत जब उठेंगे वाज़े ख़राब होगी, सर दर्द होगा, बहुत बोरियत होगी और कोशिश करेंगे, अजीब सा मूड माहौल बनाए हुए होंगे, बचते रहेंगे दूसरों से, बोरियत का माहौल इनका कायम रहेगा और रात का स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इनको पता होता है कि हम अगर दिन को सो गए तो फिर रात को हम नहीं सो सकेंगे, क्योंकि रात को वैसे भी इनको बहुत कम नींद आती है। रात को नींद तक जाने के लिए इनको कोशिश करनी पड़ती है। वो सारे दिन की जो बातें हैं, किसी ने बेइज्जती कर दी, किसी ने बात नहीं मानी, वो कुढ़ते कुढ़ते घंटा 1.5-2 घंटे, छोटे बच्चों को, 2-3-4 साल के बच्चों को नींद बहुत देर से आती है। ये एक कैफियत इनको अक्सर मामलात में डिस्टर्ब करती है। अगर हम ये कहें कि किन वजूहात की बुनियाद पे, अगर हम फोकस करें किन मामलात की बुनियाद पे इनके मसाइल, सेहत, इमोशनल सेहत, फिज़िकल, मेंटल किस तरह डिस्टर्ब होती है, मैं उसको हमारे लिटरेचर में, होम्योपैथिक लिटरेचर में होता है एलिमेंट्स फ्रॉम। इनकी एलिमेंट्स फ्रॉम सबसे अहम बात तो यह है कि रूडनेस ऑफ अदर्स। अगर इनके ऊपर दूसरे रूड रहे हों, मसलन इसकी निशानी यह है कि ये डर होता है इनको कब कहाँ कैसे बेइज्जती हो जाए। मसलन एक वालिद साहब सख्त हैं, कोई पता नहीं गली में गुजरते हुए कब बुला लें और कब खेलते खेलते बच्चे की बेइज्जती कर दें बरसरेआम, या इनको अचानक बुला लें, ओए इधर आओ, क्या कर रहे हो, पढ़े नहीं, तो वो समझते हैं कि पूरे शहर में उनकी बेइज्जती हो गई है।
اگر ایسے انسیڈنٹ 2-4 ہو جائیں جو کہ عام ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو یہ ایسے بچوں کے ساتھ ہو جائیں تو یہ ان کی صحت کو بہت ڈسٹرب، یہ سمجھتے ہیں پورے شہر میں ہماری بےزتی ہو چکی ہے، یہ پھر چھپتے پھرتے ہیں، دوسرے بچوں سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، یہ والی بات ہوتی ہے۔ سینسٹیو ٹو ڈومینیشن جب ان کا ہو تب بھی ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، پیار سے ان کو سمجھا کہ کچھ بھی کرا لو، میرا پیارا بچہ، میری پیاری بچی کہہ کے، گڈ بوائے گڈ گرل کہہ کے منوا لو، لیکن اگر ڈومینیشن سے منوائیں گے یہ واضح ڈسٹرب، یہ مانیں گے، یہ نہیں ہے کہ نہیں مانیں گے، یہ کٹتے رہیں گے رات کو، ڈسٹرب رہیں گے، لیکن مان جائیں گے، کام کر دیں گے، نہ نہیں کر سکتے نا، یہ بہت بڑا ان کا فیکٹر ہے۔ اگلی جو بات ہے، میں نے یہاں تو کم دیکھا ہے پاکستان میں، یورپ UK وغیرہ یہ بہت ہے، اور لٹریچر میں بھی ایسے کیسز ہیں۔ آرٹسٹک بچوں میں اگر کوئی بچہ پہلے ٹھیک تھا اور وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا، ماں باپ یا ٹیچرز نے سپریس کر کے اس کو رائٹ ہینڈڈ بنایا، یعنی دائیں ہاتھ سے لکھو، دائیں ہاتھ سے یہ کام کرو، دائیں ہاتھ سے وہ کام کرو۔ مذہب کے معاملے میں نہیں بات کر رہا، وہ ظاہر ہے ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن کچھ بچوں کو یہ چیز واضح ڈسٹرب کرتی ہے، اتنا ڈسٹرب کرتی ہے، ایسے کیسز پائے گئے ہیں جس میں وہ بچے واضح طور پر مینٹل ڈسٹربنس کی طرف چلے گئے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ضد کی، یہ کہ جو ایک نیچرل ہے انکلینیشن، قدرت کی طرف سے ایک نارمل سسٹم بنا ہے، وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے، وہ لیفٹ سے ہی کام کر سکتے ہیں، رائٹ ہینڈ ان کا کام نہیں کرتا۔ جیسے میں رائٹ ہینڈڈ ہوں، میرا لیفٹ ہینڈ کی وہ پریکٹس طاقت ہی اس لیے نہیں ہے کہ میں رائٹ ہینڈ سے سیکھا ہوں، اس لیے کہ میں رائٹ ہینڈڈ ہوں تو میرا رائٹ ہینڈ زیادہ بہتر کام کرتا ہے ہر معاملے میں۔ میری والدہ لیفٹ ہینڈڈ ہے تو اس کا لیفٹ ہینڈ ہی اچھا کام کرتا ہے ہر معاملے میں، اس میں پاور ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ جن بچوں کو یہ سپریس کیا جائے، نیچرل انکلینیشن، نارمل ٹینڈنسی، یہ میں نے ایک مثال دی، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، اگر سپریس کی جائے اور وہ سپریس نہیں ہونے دینا چاہتے تو ان کو بہت بڑے پرابلمس ہو جاتے، ساری پڑھائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور ایلمنٹس فرام سائلنٹ گریف، یہ بہت بڑا ہے، کوئی غم لگ جائے۔ امجد امجد نے کہا ہے، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد بچتے دیکھا کم۔ اگر یہ چھوٹی عمر میں ان بچوں کو غم لگ جائے، بڑی عمر میں بندہ اس کی جسٹیفیکیشن کر لیتا ہے، مینج کر لیتا ہے، نئے راستے ڈھونڈ لیتا ہے، چھوٹی عمر میں اگر بچوں کو، اس کیفیت والے بچوں کو جو سپریس کرتے ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے، کسی غم کی کیفیت میں شدید چلے جائیں تو یہ بچے پھر واپس زندگی کی خوشیوں میں، انجوائمنٹ میں، گلو کرنے میں ان کا حصہ عام طور پر باقی نہیں رہتا۔ مثلا یہ یتیم ہو گئے خدا نخواستہ، مثلا ماں باپ میں ہر وقت لڑائی جھگڑا اور الجھن رہتا ہے، مثلا یہ بچے ماں باپ میں سپریشن ہو گئی۔ ایک اور بہت بڑا میں نے انسیڈنٹ دیکھا ہے کئی بچوں کا ٹریٹ کرنے کا، کہ ماں باپ کی بجائے یہ کسی اور گھر پلے، پڑھنے کی غرض سے یا نانا نانی کی پیار کی وجہ سے یا خالہ وغیرہ کے پاس کسی وجہ سے۔ ایک اور سچویشن ہوتی ہے کہ بچے کو، جو اچھا بچہ ہوتا ہے یا پیارا بچہ ہوتا ہے یا ویسے بھی بہت چھوٹی عمر میں بھی کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، مثلا خالہ کو ان کی اولاد نہیں تھی، بھائی کو ان کی اولاد نہیں تھی، تو یہ بچے اس گریف میں آ جاتے ہیں، یہ نہ نہیں کر سکتے، اپنے حق کے لیے سٹینڈ نہیں کر سکتے، جاتے نہیں ہیں واپس، ماں باپ کی ریجیکشن کا ڈر رہتا ہے، یہ بھی اب نارمیلٹی کی طرف شدید چلے جاتے ہیں، ان کے مسئلے بہت پھر کم حل ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے بہت سارے بچوں کا ٹریٹمنٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے جو کسی اور کو دے دیے گئے۔ ایسے بچے جو ماں باپ نے کسی کو دے دیے، اپنے رشتہ داروں کو، جو بہت قیمتی بچے تھے نا دوسرے کے لیے، جن کے پاس اولاد نہیں تھی ان کے پاس آ گئی، انہوں نے آؤٹ آف دا وے پیار کیا، مگر ان بچوں نے اپنے اندر وہ چیز لے لینی ہوتی ہے کہ ہم ریجیکٹڈ ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دے دیا، اگر ان کو پتہ چل جائے تو۔ اور ان کو اگر اینگر بہت زیادہ ہو اور وہ سپریس کرتے رہیں تو ان کے تھروٹ میں کنسٹرکشن ہو جاتی ہے،
اور اس سے ان کو یہ فیل آتا ہے، ایک انگزائٹی سی ہوتی ہے، کچھ پھنسا ہوا ہے، وہ نکالتے رہتے ہیں اکثر، اور ان کو انٹرنل ٹریمبلنگ ہوتی ہے، جیسے دل دھڑک رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، اس طرح کی فضا۔ ان کو آنکھ پہ سٹائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ پکی ہو جاتی ہے، جاتی نہیں ہے۔ بال گرنا ان بچوں کا بہت عام ہے۔ سورائسس، اور اس کا پھر ٹریٹمنٹ کراتے چلے جاؤ، بال گرنے کا کراتے جاؤ، یہاں تک کہ بچے کو اتنی دفعہ اسٹیرائڈز اور اینٹی بائیوٹکس دینی پڑتی ہیں کہ وہ پھر نارمیلٹی کی طرف نہیں رہتے۔ پیٹ درد، معدے کا درد، اور اکثر اوقات دانت کا درد ان کو بہت کامن ہوتا ہے۔ دانت ان کے واضح کالے ہو جاتے ہیں، بہت سارے چھوٹے بچوں کے آپ نے دانت دیکھے ہوں گے، دانت کالے ہو جاتے ہیں یا ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، دانت کے کنارے ٹوٹ جاتے ہیں چھوٹی عمر میں۔ دودھ کے دانت بھی ان کے اکثر اوقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ان کو اگر خدا نخواستہ کوئی زخم ہو، کٹ لگے، تو وہ جلدی ہیل نہیں ہوتا۔ ان کو دال چاول پسند ہیں، نرم غذا پسند ہے، لیکوڈ فوڈ ان کو زیادہ پسند ہوتی ہیں، ایسی غذائیں جس کو چبانا زیادہ نہ پڑے۔ اب وہی دانت والا مسئلہ ہو گیا، اس وجہ سے شوربے والا کھانا عام طور پر ان کو پسند ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات اگر تو ایک خاص لیول تک بیلنس رہیں تو یہ بچے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور عام طور پر اچھے خدمت گزار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جاب ایک ہی کرتے ہیں، عام طور پر چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں عزت بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، روٹین پسند ہوتے ہیں، یہ رسک نہیں لیتے زیادہ نئے لوگوں کے پاس آنے جانے کا، خدمت گزاری میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کو بڑی عمر میں جا کے خواتین کو ریپروڈکٹ سسٹم کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے پی سی او ڈیز ہوتی ہیں، پی سی او ایس ہوتے ہیں، فیبرائڈز ہوتے ہیں، اولاد کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ بندوں کے بھی یہ مسئلے بہت کامن ہیں۔ ان کو ریگریٹس کوئی خاص پکڑ لیتے ہیں ذہن میں، سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، میں نے وہ غلطی کی تھی، وہ کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ اس طرح یہ کڑنا، ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے مارے پھرنا، کسی بھی جگہ سٹینڈ نہ لینا اور لوگوں کا ان کو رگڑتے چلے جانا ساری زندگی۔ کالج یونیورسٹی میں بھی ایک بچہ، اسٹیفس ایگریا جو بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، وہ سارے گروپ کا پروجیکٹ وہی کر رہا ہوتا ہے، باقی عاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، مس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے اپنی زندگی میں عام طور پر کامیابی کی طرف جاتے ہیں، بشرطے کہ ان کے یہ سمٹمز بہت زیادہ نہ بڑھ جائیں، ان کے مسائل ہیلتھ کے اتنے خراب نہ ہو جائیں، کوئی بہت بڑا سیٹ بیک نہ آ جائے۔ سیٹ بیک آئے گا تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ وہ عام طور پر مینٹل ریٹارڈیشن کی طرف جاتے ہیں، جب ان کا جو نیچرل ایکسپریشن اور مینیفیسٹیشن ہے اس کو سپریس کیا جائے۔ اس کی اہم ترین مثال میں نے دی ہے، بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے بچوں کو اسٹرکٹلی اگر وہ نہیں ہونا، اگر ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کو نہیں ڈسٹربنس آتی، کچھ بچوں کو یہ ہوتا ہے، یا ماں باپ اکثر جھگڑتے رہیں، لڑتے رہیں گھر میں، یا ایسی فضا قائم رہے کہ ان کی آئے دن بیزتی رہے۔ گھر میں ایک آرٹسٹک بچہ ہے اگر سپوز کوئی، تو ماں باپ اس کے ساتھ اتنا لگے رہتے ہیں کہ اس کو ہر چیز پہ قربانی دینی پڑتی ہے، آرٹسٹک نہ بھی ہو، دوسرا بھی ایک ضدی بچہ بچی ہے گھر میں، تو اس نے ہر چیز چھین لینی ہوتی ہے، اور اس کی ماں باپ نے ماننی ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی ایسا جی، وہ تو ہے ہی ایسا جی۔ اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں، یہ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنی جاب بناتے ہیں، اپنی فیکٹری بناتے ہیں، اپنی دکان بناتے ہیں، ماں باپ کہہ دیتے ہیں تم تو بہت اچھے ہو نا میرے پیارے بچے ہو، یہ آپ دوسرے بھائی کو دے دو جو نکٹھو ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، جس نے زچ کیا ہوتا ہے سارے گھر کو۔ یہ قربانیاں دیتے دیتے اگر چھوٹی عمر میں خدا نخواستہ سیٹ بیک آئیں تو یہ آرٹزم کی طرف جاتے ہیں۔ اگر بڑی زندگی کے بڑے عمر میں یہ جائیں تو پھر عام طور پر ان کے جو میں نے عرض کیے ہیں سائیکولوجیکل ایموشنل مسائل، دانتوں کے مسائل، یہ بڑے واضح ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں، میں اسٹیفس ایگریا کی دوائی کے استعمال کا طریقہ بتا دوں۔ اگر تو ابتدائی دور کا مسئلہ ہے، یعنی بچہ ہے اور پتہ چلا ہے کہ یہ کیفیت ہے جو میں نے بتا دی ہے، یہ بڑی آرام سے نظر آ جاتی ہے، تو اسٹیفس ایگریا 200 صبح اور رات 15 دن دینے سے اس بچے کے کافی سارے مسائل روٹین میں آ جائیں گے۔ یہ غصہ کرے گا، پھر یہ بدتمیز نظر آئے گا، ہوگا نہیں، کیونکہ یہ بہت اچھا تھا، بہت ڈیسنٹ تھا، بہت پیارا تھا، تو
تو پھر یہ تھوڑا بہت بدتمیز ہوئے گا. اتنا بدتمیز ہونا چاہیے کہ جتنا ایک بچہ اپنے حق کے لیے سٹینڈ کر سکے. پھر یا سورائسس وغیرہ ہو تو وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا. کم از کم 15 دن. اگر نہ ٹھیک ہو، چیزیں نہ حل ہوں، تو پھر پراپرلی ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے. عام طور پر چھوٹے موٹے مسئلے اور ابتدائی مسئلے اسٹیفس ایگریا 200 صبح اور رات 15 دن دینے سے واضح بیلنس ہو جاتے ہیں. تھینک یو.